अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पहाड़ों की सल्तनत जिला पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान से प्रोग्राम अहवाल गिलगित बल्तिस्तान के साथ मैं हूं मोहम्मद इसालिम। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान यकूम नवंबर 1947 को अपनी मदद आपके देते अपने से कई गुना ज़्यादा ताकतवर दुश्मन को यहाँ से मार भगाने में यहाँ के लोग कामयाब हो गए और यहाँ के आवाम और यहाँ के जो हीरोज़ हैं उनकी जदोजहद की वजह से पाकिस्तान के साथ गिलगित बल्तिस्तान का इल्हाक हुआ और तब से अब तक गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इस्लाहात का सिलसिला जारी है। और यकीनन गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हर दौर में छोटी बड़ी कमी कोताही को लोगों ने महसूस किया और यकीनन इन तमाम तर कमी कोताहियों और जो महरूमियों को कम करने के हवाले से हिस्सा बकदर जुस्सा माजी की तमाम हुकूमतों ने अपना रोल प्ले करने की कोशिश की है। तो इस वक्त पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और गिलगित बल्तिस्तान में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और हाल ही में आज़ाद कश्मीर में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना जो लोहा है वो मनवा लिया और वहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कामयाब हो चुकी है। और ऐसे में गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के हवाले से जो बातें हो रही थी इनको ज़्यादा से ज़्यादा इनको पावरफुल बनाने के हवाले से जो कमी कोताहियाँ हैं उनको दूर करने के हवाले से और गिलगित बल्तिस्तान का स्पेशली जो सियासी और आइनी जो मुस्तकबिल है इस हवाले से जो पेशरफ्त होनी जा रही है यकीनन वो एक अहम मरहले में बताया जाता है कि दाखिल हो चुकी है। तो इस हवाले से हम आज के इस प्रोग्राम में सूबाई हुकूमत के मौजूद वज़रा से हम बातचीत करेंगे कि इस वक्त उनकी क्या ख्वाहिशात है, उनकी ख्वाहिशात को पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए वफाक किस तरह का रोल प्ले कर सकता है। तो इस वक्त हम मोहतरम जावेद अली मनवा साहब सूबाई वज़ीर ख़जाना गिलगित बल्तिस्तान, सर मैं आपको शो में वेलकम कहता हूँ। यकीनन सर हाल ही में आप गिलगित बल्तिस्तान में जो हल्का 4 नगर में इलेक्शन था वो यकीनन साफ और शफाफ होने की एक दलील ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार जो है 19-20 में हारा है। तो आप थोड़ा बहुत उस पर भी रोशनी डालें और फिर गिलगित बल्तिस्तान का सियासी और आइनी मुस्तकबिल के हवाले से क्या कुछ होने जा रहा है, ज़रा आप इस हवाले से। बहुत शुक्रिया ईसा साहब। और सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, और जिस अंदाज में आप K2 TV बिलखुसूस गिलगित बल्तिस्तान के इशूज़ के ऊपर और गिलगित बल्तिस्तान के पोटेंशल्स के ऊपर जिस तरह से हमारी आवाज़ आवाम तक पहुंचाने में हमेशा मावन रहा है, उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद जी यकीनन बाई इलेक्शन जो हमारे हल्का 4 के अंदर था, GB4 नगर 1 के अंदर, उसमें हमने पूरी कोशिश की। डे वन से सूबाई हुकूमत कोशियाँ थी कि ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया जाए और ट्रांसपेरेंस और शफाफ इंतखाबात कराए जाएँ, मुनसिफाना तौर पे इलेक्शन कमीशन अपना रोल प्ले करे। हमने पूरी कोशिश की और उसको सप्लीमेंट किया इलेक्शन कमीशन ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ने, और इलेक्शन एक्ट के स्पिरिट के मुताबिक इंतखाबात हुए। अगरचे बदकिस्मती से हम जो हैं कुछ 100 वोटों के फ़र्क से जो है वो इंतखाब हमारा कैंडिडेट नहीं जीत सका, लेकिन शफाफियत का फ़रोग जो है वो इस सूबाई हुकूमत का तुरा इम्तियाज़ है, उस पर हमें खुशी है। दूसरा जो आपने बात की जी कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का एक देरीना मुतालबा था कि जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल मेन स्ट्रीम में गिलगित बल्तिस्तान को शामिल करने के हवाले से, उस हवाले से डे वन से 2015 के आम इंतखाबात जब गिलगित बल्तिस्तान में हुए तो उसके लिए पहली दफ़ा एक्सक्लूसिवली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना मैनिफेस्टो गिलगित बल्तिस्तान के लिए डेजिग्नेटेड मैनिफेस्टो दिया था। उसमें हमने ये वादा किया था कि प्रोविजनली एनेक्स किया जाएगा पाकिस्तान के साथ। तो उसकी जो गुत्थियाँ सुलझाने का जो टाइम चीज़ें थी वो बेहतर अंदाज में आगे को बढ़ रही हैं और उसके ऊपर मुस्बत पेशरफ्त होते होते अभी तकरीबन अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचने के दर पे है इस वक्त, और वो पहुँचने वाला है। चीज़ें उसकी मोडालिटीज़ यकीनन वो चीज़ें जब होंगी तो हम आपको आगाह करेंगे, लेकिन ये इतना मैं कहूँगा कि मुस्बत पहलू है और बेहतर अंदाज में चीज़ें जो हैं वो आगे को रोल आउट हो रही हैं। अच्छा सर, माजी में हमने देखा जब भी गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से आइनी सेटअप के हवाले से या उबरी आइनी सेटअप के हवाले से कोई बात हो रही थी तो आज़ाद कश्मीर समेत मकबूजा कश्मीर से भी आवाज़ें और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा था। तो ऐसे में आप समझते हैं कि इस वक्त अगर वफाक गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से कोई चीज़ अगर ब्लैक एंड वाइट में सामने लाना चाहती है तो इस वक्त कोई ऐसा होमवर्क हो चुका है? देखें जी, इस पे यकीनन स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं उनको ऑन बोर्ड रख के ये चीज़ें एक्सपेडाइट की गई हैं, इसको इनिशिएट किया गया था। और मोडालिटीज़ भी जब तमाम स्टेक होल्डर्स उसके ऊपर कन्विंस होंगे और वो ऑन बोर्ड रह के एक किसी नुक्ते के ऊपर जब फाइनल होंगी चीज़ें, तो उसके बाद उसकी मोडालिटीज़ जो हैं वो तय भी होंगी और उसकी मोडालिटीज़ जो हैं वो डिस्क्लोज भी होंगी और पब्लिक की जाएंगी। इट्स टू अर्ली कि हम इन चीज़ों के ऊपर क्लियरली कोई वर्जन दे सकें अनलेस के मोडालिटीज़ उसकी तय नहीं होती। अच्छा सर, जब हम कौमी असम्बली की बात करते हैं, सेनेट की बात करते हैं, बाकी जो इदारों के अंदर नुमाइंदगी की बात करते हैं तो वहाँ नुमाइंदगी का जो मयार है वो किस तरह का होगा? क्या सूबाई हुकूमत मुबस्सिर की हद तक इस चीज़ को रखेगी या इससे आगे भी कोई चीज़ डिमांड करेगी? नहीं जी, बेहतर अंदाज में जिस तरह बाकी सूबे जो है वो नुमाइंदगी करते हैं मुकान्ना के अंदर,
ایوان زیریں اور ایوان بالا میں اسی طرح گلگت بلتستان کی نمائندگی بھی ہوگی انشاءاللہ، اور چیزوں کو بہتر انداز میں اب اس میں جو نمبر ہے اور جو چیزیں ہیں وہ میں نے پہلے گزارش کی کہ موڈیلٹیز جب ڈسکلوز ہوں گی ان کو پبلک کرنے کا ٹائم آئے گا، ہم پبلک کریں گے باقی کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشنز کے اندر، اور جس انداز میں باقی صوبوں کے اندر جو مراعات اور جو چیزیں ہیں وہ ساری انشاءاللہ گلگت بلتستان کے لوگ جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل الیکسیشن کے بعد انشاءاللہ انجوائے کر پائیں گے۔ گلگت بلتستان میں یقیناً جب ہم مختلف منسٹریز پر نظر ڈالتے ہیں تو صوبائی وزیر اطلاعات اور پلاننگ و منصوبہ بندی یقیناً یہ دو اہم وزارتیں ہیں جو تمام تر جو ہے نا تعمیر و ترقی کے حوالے سے، انفارمیشن کے حوالے سے گرد گھومتی ہیں۔ تو ہمارے ساتھ محترم فتح اللہ خان صاحب موجود ہیں، آپ صوبائی وزیر اطلاعات و منصوبہ بندی اور ترقیات ہیں۔ سر میں آپ کو شو میں ویلکم کہتا ہوں۔ یقیناً گلگت بلتستان کے اندر جو ہے وہ اصلاحات کا سلسلہ جاری ہے، اور ہر حکومت اپنا حصہ بقدر و جسہ جو ہے وہ اصلاحات کا سلسلہ انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے۔ تو اب وفاق کے اندر، گلگت بلتستان کے اندر، کشمیر کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت موجود ہے، تو ایسے میں بظاہر تو کوئی ہیچ نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبے کی طرف بڑھایا جائے گا؟ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا بہت سارا پروسیس ہو چکا ہے، اب آخری مراحل کے اندر یہ داخل ہوا ہے۔ آپ کو عنقریب بہت جلد، میں ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں دے سکتا، کہ گلگت بلتستان پاکستان کا 5واں عبوری آئینی صوبہ بنے گا۔ آپ اس وقت گلگت بلتستان کے اندر جو تعمیر و ترقی کی رفتار ہے، جو آپ کا نیا بجٹ بننے کے بعد صوبہ تعمیر و ترقی کے حوالے سے کس طرف جا رہا ہے؟ دیکھیں، تعمیر و ترقی کے حوالے سے تاریخ میں پہلی دفعہ 370 ارب روپے کا جو ڈیولپمنٹل پیکیج عمران خان صاحب کی سربراہی میں گلگت بلتستان کی عوام کو ملا ہے، جس میں انفراسٹرکچر روڈز ہیں، جس میں پاور کے پروجیکٹس ہیں، پھر ٹورزم کے حوالے سے اور بھی بہت ساری چیزیں، 3G 4G، اور پھر ہیلتھ کے اندر ریفارمز، ایجوکیشن میں ریفارمز، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ بہت قلیل مدت میں تحریک انصاف کی صوبائی گورنمنٹ نے وفاقی حکومت سے ایک بہت بڑے لیول کا ایک بجٹ جو ہے وہ ایلوکیٹ بھی کروایا ہے، اور ہمارے وہ جو میگا پروجیکٹس ہیں وہ PSDP اور ایکنک سے CDWP اور ایکنک سے وہ اپروو بھی ہو گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی تعمیر و ترقی کا جو سفر ہے وہ بہت جلدی سٹارٹ ہو رہا ہے، اور اس کو انشاءاللہ اپنے پیریڈز کے اندر انشاءاللہ کمپلیٹ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، ڈاکٹروں کے بہت سارے مسائل تھے، آپ نے ان کو سلجھانے کی پوری کوشش کی، جو باقی لائن ڈپارٹمنٹ کے جو ملازمین کے جو ایشوز تھے وہ کافی حد تک سیٹل ہو گئے۔ تو ایسے میں کچھ اور بھی ایسے ادارے ہیں جہاں ملازمین جو ہے بڑے مشکل اور کٹھن حالات سے گزرے ہیں، لائک جو کراکرم کوآپریٹو بینک ہے، اور اس طرح کے جو اداروں میں اچھی خاصی جو ہے نا وہ ان کی ارننگ ہونے کے باوجود، بچت ہونے کے باوجود، وہاں جو عارضی ملازمین ہیں ان کو کوئی ان کی کوئی سن نہیں رہا۔ وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، دیکھیں وہ گورنمنٹ کے ڈائریکٹ کوئی ادارہ نہیں ہے، البتہ سیمی گورنمنٹ ٹائپ کا ہے، چیف سیکرٹری اس کا چیئرمین ہوتا ہے اس حد تک۔ باقی وہ خود اپنے ملازمین کو پکا کر سکتے ہیں، حکومت کا تو اس میں کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں، وہ چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ہمارے اینڈ پہ گورنمنٹ کے جو تھے وہ تو ہم کر رہے ہیں، وہ چاہیں تو وہ خود کر سکتے ہیں۔ تو بہت سارے ایسے ملازمین بھی ہیں جو دن رات ہماری تنخواہ بڑھاؤ، ہمارا یہ کرو وہ کرو۔ میں اور آپ مل کے یہ بھی تو سوچیں نا، جو بیچارہ 1 روپے جس کی انکم نہیں ہے اس کو کسی طرح سے انکم ہم کیسے دے دیں؟ ایک کی تنخواہ اگر 50,000 ہے وہ کہتا ہے لاکھ ہو جائے، اور جس کی کوئی تنخواہ نہیں ہے، جو بے روزگار ہے، جو اپنے گھر کا چولہا نہیں جلا سکتا، اس کے بارے میں ہم سوچتے نہیں ہیں۔ اچھا، آپ کی حکومت جو ہے، جو پہلے سے جو آلریڈی جو عارضی ملازمین تھے، جو مختلف پروجیکٹس کے ملازمین تھے، جو 6,000 سے زیادہ ان کی تعداد بنتی ہے، تو ان کو ترجیح دے گی یا نئے لوگوں کو روزگار دینے کے لیے بھی کوئی فکر ہے؟ یہ ایک کمیٹی ہماری بنی ہوئی ہے، منسٹریل کمیٹی بھی ہے، اور سیکٹری سروسز کے آفس میں ان کا کیس ہے۔ جی ناظرین، گلگت بلتستان کو پاکستان کا عبوری آئینی صوبہ بنانے کے حوالے سے پاکستان پیپل پارٹی سمیت پاکستان مسلم لیگ نون سمیت جو ماضی کی دو بڑی حکومتیں گزری ہیں، اور انہوں نے اس حوالے سے بلیک اینڈ وائٹ میں کام کرنے کی کوشش کی اور تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی۔ اس حوالے سے بھرپور مشاورت کی گئی۔ ایک بار پھر وفاقی حکومت گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبہ بنانے کے حوالے سے سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے، اور اس حوالے سے گلگت بلتستان کے مختلف سٹیک ہولڈرز جو ہے اس حوالے سے اپنی جو گفتگو ہے، بحث مباحثوں میں
اپنا اپنا جو موقف ظاہر کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے ہم نے کوشش کی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو صوبائی وزراء ہیں ان سے بھی ہم بات کر سکیں، اور یقیناً انہوں نے اس حوالے سے اپنا موقف دے دیا، اور گلگت بلتستان کے اندر ہونے والے جو الیکشن تھے اور اس حوالے سے جو تعمیر و ترقی کی جو رفتار تھی اس حوالے سے بھی بات کی۔ تو اب ہم گلگت بلتستان کے ایک سینئر صحافی عبدالجبار ناصر صاحب سے بھی ہم پوچھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبہ واقعی اس بار جو کاوشیں ہو رہی ہیں، جو سنگن ہو رہی ہے، گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبہ ملے گا؟ تو اس حوالے سے گلگت بلتستان کے سینئر صحافی عبدالجبار ناصر کے ساتھ ہونے والی گفتگو۔ جو آپ نے سوال کیا ہے گلگت بلتستان کے عبوری صوبے والی بات، یہ بالکل کیونکہ گزشتہ تقریباً ایک دہائی سے یہ مسئلہ چل رہا تھا، تو کافی لوگوں میں ابہام پایا جاتا تھا کہ آیا یہ اس مرتبہ کوئی واضح صورتحال ہوگی یا پھر وہی ماضی کی جو کہانیاں ہوں گی، لیکن جو ابھی تک کی جو صورتحال اس سے لگ یہ رہا ہے کہ شاید اس بار یہ حکومت کچھ کرنے کی، حکومت بھی اور ادارے بھی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی کچھ کرنے کے موڈ میں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اینڈ ٹائم پر کچھ ہو جاتا ہے، کچھ تبدیلی آ جاتی ہے یا کوئی اچانک بڑی بات ہوتی ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن اس مرتبہ یہ موڈ میں لگ رہا ہے۔ اب وہ ہے کیا چیز، صحیح حقیقت تو وہ اس وقت بتائی جا سکتی ہے جب بلیک اینڈ وائٹ میں کوئی چیز موجود ہو، لیکن جو اشارے یا کنائے یا جو انفارمیشنز یا خبریں سامنے آ رہی ہیں اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید گلگت بلتستان کو وہ ایک عبوری سیٹ اپ کی طرف لے جائیں۔ وہ عبوری سیٹ اپ غالباً کیونکہ آئین میں اس کی گنجائش موجود نہیں ہے، آئین میں ان کو ترمیم کرنی پڑے گی، عبوری کا لفظ بھی ڈالنا ہوگا یا مشروط کرنا ہوگا کشمیر کے تنازع سے۔ تو مجھے جو محسوس ہوا ہے وہ یہی لگ رہا ہے کہ ایک آرٹیکل بھی میں نے پڑھا تھا، اس میں بھی یہی تقریباً یہی چیز ذکر کی جا رہی تھی کہ گلگت بلتستان کو آئین کے آرٹیکل 13 میں اور 257 میں، 258 میں اور دیگر جو متعلقہ آرٹیکلز ہیں اسمبلی میں نمائندگی کے حوالے سے، پارلیمان میں نمائندگی کے حوالے سے، اس میں جو ہے نا وہ کچھ ترامیم کریں گے، اور بظاہر جو ہے نا وہ اس کو ایک صوبے کی طرح، اب ان لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ تنازع کشمیر کی وجہ سے لفظ عبوری لکھا جا رہا ہے، ورنہ اس کی پوزیشن وہی ہوگی جو باقی صوبوں کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بات درست ہے تو پھر میرے خیال سے بلوچستان کی طرف سے جو ہے نا ایک کوسچن بھی اٹھے گا اور وہاں سے ایک نیا مطالبہ آئے گا کہ ہماری نمائندگی بڑھا دی جائے۔ اب یہ بھی سوال یہ ہے کہ یہاں پر اگر نمائندگی آپ کو مل رہی ہے صوبوں کے برابر، تو کیا آپ کو پارلیمان بالخصوص سینٹ آف پاکستان میں کیا آپ کو 23 ارکان کی نمائندگی دی جائے گی؟ اگر وہاں 23 ارکان کی نمائندگی نہیں دی جائے گی تو پھر آپ مساوی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح قومی اسمبلی میں کیا آپ کو وہی نمائندگی ملے گی باقی جو صوبوں کو ہو؟ اگر وہ پوزیشن ہے تو پھر آپ کی پوزیشن جو ہے نا پھر یہ ہوگی کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ 3 قومی اسمبلی کی سیٹیں مل سکتی ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، حکومت مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں کچھ کرنے کے موڈ میں ہے اور وہ کچھ کرنا چاہتی ہے، شاید احساس محرومی کو وہ خاتمہ کرنا چاہتی ہے۔ اگر لوگوں کی مستقل نمائندگی ایوان میں نہیں ہو اور پھر ان کو رائے شماری کا حق نہ ہو، صدر کے انتخاب میں، چیئرمین اور وائس چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں، قانون سازی میں، اور صرف مشاورت کی حد تک ہو، مبصر کی حد تک ہو، تو میرے خیال سے اس سے احساس محرومی کم نہیں بلکہ اس میں ایک مشت جو ہے نا ہزارہا گنا زیادہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اضافہ ہوگا۔ اس لیے حکومت کو چاہیے کہ اگر اس طرح کی کوئی پوزیشن ہے تو بالخصوص ہماری جو وزیر اعلیٰ ہے خالد خورشید صاحب کو چاہیے کہ اگر اس طرح کی کوئی پوزیشن ہے تو ان کو چاہیے کہ جناب یہی موجودہ سیٹ ہی بہتر ہے اس سے، کیونکہ اس میں یہ ہوگا کہ ایک ہی ایوان میں لوگ تقسیم ہوں گے، کچھ لوگ جو ہے نا ووٹ کے اہل ہوں گے، کچھ نہیں ہوں گے، اور کچھ لوگوں کے بات کو صرف مشورے کی حد تک سمجھا جائے گا اور کچھ لوگوں کی بات کو قانون کا حصہ سمجھا جائے گا، تو قانون کی حد تک بات سمجھی جائے گی، تو اس سے پھر احساس محرومی آٹومیٹکلی بہت زیادہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھے گا اور لوگوں کو پروپیگنڈا کرنے کا موقع بھی ملے گا۔ اچھا، یہاں پر میرا حکومت کے لیے ایک مشورہ ہوگا، وہ یہ کہ آپ اگر ایسی پوزیشن میں ہیں کہ آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو پھر زیادہ سے زیادہ شیئر کی وصولی کی بات کریں، پارلیمان کی نمائندگی کی بات کر لیں، بالخصوص سینٹ میں مساوی نمائندگی کی بات کریں،
اچھا قومی اسمبلی میں جو ہے نا آپ زیادہ سے زیادہ لیں, آپ اس کو پسماندگی کو بنیاد بنائیں. آپ جو ہے نا آبادی کو تو بنیاد بنائیں گے وہ ضرور, لیکن آپ پسماندگی اور جغرافیہ کو بنیاد بنائیں کتنے. اور پھر آپ, کیونکہ کشمیر جب آپ پارلیمان میں ہوں گے, آزاد کشمیر نہیں ہوگا, تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو کشمیر کے نمائندے کے طور, ریاست جموں کشمیر کے نمائندے کے طور پیش کریں اور اس کی نمائندگی کی حصول کی بات کریں. اور اداروں میں بالخصوص NFC ہیں یا دیگر جو ادارے ہیں, ایکنیک ہے, مشترکہ مفادات کونسل ہے, یا جو دیگر پارلیمان کے ادارے ہیں, ان تک نمائندگی کی بات کریں, تو تب میرے خیال سے یہ فائدے میں ہے. ورنہ بہت مشکلات ہوں گی, بہت ہی جو ہے نا, مجھے جو لگ رہا ہے بہت ہی ان کے لیے مسائل پیدا ہوں گے. جی ناظرین, یقیناً یہ گلگت بلتستان کے موسٹ سینئر جرنلسٹ عبدالجبار ناصر صاحب کا یہ تجزیہ تھا, اور یقیناً انہوں نے بہت ساری باتیں بٹوین دا لائن بھی کے ڈالی ہیں. گلگت بلتستان کے جو لوگ ہیں, ان کے اندر جو پائے جانے والے جو احساس محرومی ہے, جو احساس کمتری ہے, حکومت کا مین مقصد یہ ہے کہ اس کو کم کیا جائے. تو اس مقصد وحید کی تکمیل کے لیے یقیناً اگر وفاق میں, اگر مختلف مقتدر حلقوں میں گلگت بلتستان کی نمائندگی دینی ضروری ہے, تو ایسے میں یقیناً ان کو وہاں بحیثیت مبصر ایک خاموش تماشائی کی طرح بٹھانے کی بجائے اگر ان کو وہ اختیار بھی دیا جائے کہ جس میں وہ اپنی بات بھی کر سکیں, تو یہ زیادہ مناسب ہوگا, اور اس میں پاکستان کا جو مفاد ہے وہ بھی یقیناً پوشیدہ ہوگا. گلگت بلتستان کو عبوری آئینی شعبہ دینے کے حوالے سے یقیناً وکلا برادری بھی ایک اہم رول پلے کرتی ہے, اور یقیناً قانونی معاملات کو وہ دیکھتی ہے. تو ایک سینئر وکیل اشفاق صاحب سے بھی ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک گلگت بلتستان کا جو گلگت بلتستان عبوری آئینی شعبہ بن سکتا ہے, یا اس حوالے سے ایک بار پھر تحفظات کا اظہار کیا جائے گا. بہت بہت شکریہ, اور K2TV کا بھی شکریہ. آپ وقتاً فوقتاً ہماری رائے لیتے رہتے ہیں, خاص کر گلگت بلتستان کے کانسٹیٹیوشنل ایشو کے اوپر. جیسا آپ نے پوچھا کہ یہ عبوری آئینی صوبے کے حوالے سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ اس کا کیا ہوگا, یہ صوبہ کب بنے گا, اس میں کیا قانونی پیچیدگیاں ہیں. ساتھ میں فاروق نسیم نے بھی گزشتہ دنوں ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ایک ڈرافٹ بنایا ہے اور اس پہ پیش رفت ہو رہی ہے. اب سمجھنے کی بات یہ ہے, گلگت بلتستان کا جو ایشو ہے یہ ایک بین الاقوامی ایشو ہے. یہ ایشو مسئلہ کشمیر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اس ایشو کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک فرم آفیشیل ان کا ایک نریٹو ہے گزشتہ 70 سالوں سے, اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی 17 جنوری 2019 کو اس کے اوپر ایک 7 رکنی بینچ نے اس پہ فیصلہ دیا ہے ثاقب نثار کی سربراہی میں. اور اس فیصلے کے اندر اچھی بات یہ تھی کہ انہوں نے گلگت بلتستان کے لیے جو سرتاج عزیز کمیٹی نے کچھ ریکمنڈیشنز کی تھی, ان ریکمنڈیشنز کو بھی اپنے اس ججمنٹ کے ساتھ جو پروپوز آرڈر تھا, آرڈر جس کو ہم 2019 کہتے ہیں, اس کا حصہ بنایا تھا, اور وفاقی حکومت کو ڈائریکشن دیا تھا کہ 15 دنوں کے اندر آرڈر 2019 کو گلگت بلتستان میں انفورس کریں. انفارچونیٹلی 2 سال گزر گئے, سپریم کورٹ آف پاکستان کی کلیئر ڈائریکشنز کے باوجود آرڈر 2019 تاحال انفورس نہیں ہو گیا ہے, اور جس کی وجہ سے گلگت بلتستان کا نظام آرڈر 2018 کے تحت چلایا جا رہا ہے. اب بات یہ ہے کہ عبوری صوبہ کس طرح بنے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ گلگت بلتستان کی اوور ویلمنگ میجورٹی یہ چاہتی ہے کہ گلگت بلتستان کو آئینی تحفظ ملے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آئینی کور کے اندر لانے کے لیے اس ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کو آئین پاکستان کے آرٹیکل 1 میں ترمیم کرنا ہوگا. اب پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 1 میں ترمیم کر کے گلگت بلتستان کی ٹیریٹری کو اگر پاکستان کے اندر انکارپوریٹ کیا جائے یا انکارپوریٹ کیا جاتا ہے, تو اس کے بعد گلگت بلتستان کے اندر تمام تر نظام تبدیل ہو جائے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کی پارلیمنٹ آئین پاکستان کے آرٹیکل 1 کے اندر ترمیم کرے گی؟ اگر اس طرح کا کوئی ترمیم کر کے ایک ایسی ٹیریٹری جو ان کا حصہ نہیں ہے, اور حکومت کا اپنا ایک فرم اس پہ ویو بھی ہے کہ یہ متنازع ریاست جموں کشمیر کا حصہ ہے, ایک ایسی ٹیریٹری اگر انکارپوریٹ کرتے ہیں تو کیا عالمی برادری اس کو تسلیم کرے گی؟ یہ بھی ایک بہت بڑا لیگل کوسچن ہے. تو مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے
کہ عبوری صوبہ گلگت بلتستان کی اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے اس پہ گلگت بلتستان کی اسمبلی سے کچھ ریزولوشنز بھی اسمبلی کے ممبران نے اکثریتی رائے سے منظور کیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا گلگت بلتستان کے اسمبلی کے ممبران کو گلگت بلتستان کے عوام نے اس قسم کی ریزولوشن پاس کرنے کا مینڈیٹ دیا تھا؟ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں اس ریزولوشن کے اندر خود اسمبلی کے ممبران کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو اس طرح حقوق دیے جائیں جس سے حکومت پاکستان کا کشمیر کے اوپر جو ان کی وہ موقف ہے وہ موقف متاثر نہ ہو جائے. تو ہم پھر یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل کی یا UNCIP کی ریزولوشنز دیکھتے ہیں تو سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن نمبر 122 کے تحت اسمبلی کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ گلگت بلتستان کے مستقبل کا فیصلہ کرے. تو یہ وہ لیگل کوشچنز ہیں جن کو انٹرنیشنل لا ڈیل کرتا ہے، لیکن بدقسمتی سے گلگت بلتستان کے اندر لوگ اس مسئلے کو ڈومیسٹک لا کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آئین پاکستان کا ایک آرٹیکل ہے جس کی ثاقب نثار نے اپنی ججمنٹ میں سول ایویشن ورسز فیڈریشن آف پاکستان کے اندر وضاحت بھی کی ہے کہ گلگت بلتستان اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق یہاں پہ لوکل اتھارٹی کے تحت اس علاقے کو چلانے کا پاکستان کے پاس مینڈیٹ حاصل ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور اس ساتھ میں وضاحت کے آرٹیکل 257 ہے جو جموں کشمیر کے بارے میں ہے، اور اس فیصلے کے اندر ثاقب نثار کی 7 رکنی بینچ میں یہ باقاعدہ ایلیبریٹ کرتے ہوئے کہا گیا ہے گلگت بلتستان آرٹیکل 257 کے اندر فال کرتا ہے جو جموں کشمیر اسٹیٹ کے بارے میں ہے. تو میرا موقف یہ ہے کہ آرٹیکل 1 میں ترمیم کرنا ان حالات کے اندر بہت مشکل ہے، اور اگر کر بھی دیتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ انٹرنیشنلی اس پاکستان کے یونیلیٹرل ایکٹ کو انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو ریکگنائز کرے گی، اور 2/3 میجورٹی بھی چاہیے. پھر پاکستان کی کشمیر ایشو کے اوپر ایک فرم ان کا سٹانس بھی ہے. اگر اس طرح کا ایکٹ کرتے ہیں تو پھر جو 5 اگست 2019 میں انڈیا نے جموں کشمیر کے اندر اس کا خصوصی حیثیت اوبریگیٹ کر کے وہاں پہ جو کچھ کیا ہے، پھر اس کو ایک طرح سے اس ایکٹ کو غیر قانونی ایکٹ کو بھی تقویت ملے گی. پھر پاکستان کا کشمیر پہ سارا جو فارن پالیسی ہے، پاکستان کا جو کشمیر ایشو کے اوپر موقف ہے، یہ سارا میرے خیال میں سارا یکسر تبدیل ہو جائے گا. تو اس سے زیادہ میں ذاتی طور پہ اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں ایسے قانوندان اور انٹرنیشنل لا کا اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے انٹرنیشنل لا پڑھاتے ہوئے، میں یہ سمجھتا ہوں گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس گلگت بلتستان کے لوگوں کو امپاور کرنے کے لیے سب سے آسان جو طریقہ ہے وہ یہاں کے عوام کو لوکل اتھارٹی دینا ہے، جو یونائٹڈ نیشن کی کشمیر پہ سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن نمبر 80 کے اندر 80 کے اندر دیا گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوکل اتھارٹی گلگت بلتستان کو دینے کی صورت میں یہاں پہ جتنے بھی میگا پروجیکٹس ہیں، دیامر بھاشا ڈیم ہے، سی پیک ہے، یا اس طرح کے کوئی بھی بڑے میگا پروجیکٹس فیوچر میں یہاں پہ گورنمنٹ آف پاکستان چائنا کے ساتھ یا کسی بھی پاور کے ساتھ مل پہ یہاں پہ کنسٹرکٹ کرتے ہیں تو ان کو انٹرنیشنل لیگل سینکشن ملے گی. لیکن اس کے لیے گلگت بلتستان کو لیگل کور دینے کے لیے یہاں پہ لوکل اتھارٹی قائم کرنا ضروری ہے، اور وہ لوکل اتھارٹی کی شکل ہمیں AJK طرز کے سیٹ اپ کے اندر ملتی ہے. تاکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوکل اتھارٹی دینے سے گلگت بلتستان کی شناخت کا مسئلہ بھی ونس اینڈ فار آل سیٹل ہوگا، اور جب تک یہ مسئلہ کشمیر کے اوپر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت جب تک ریفرینڈم نہیں ہوتا ہے تب تک گلگت بلتستان کا مسئلہ سیٹل ہوگا. ہم نے کوشش کی کہ گلگت بلتستان میں ہونے والا الیکشن سمیت اور گلگت بلتستان کے اندر ہونے والی تعمیر و ترقی اور گلگت بلتستان کا جو سیاسی اور آئینی مستقبل ہے وہ کس طرح کا ہے اور وہ کس طرح جائے گا، اور تمام سٹیک ہولڈر سے ایک بار پھر جو ہے نا بحث و مباحثہ شروع ہو چکا ہے. وفاق کے اندر اس حوالے سے ڈیبیٹ ہو چکی ہے اور عام مشاورتیں ہو رہی ہیں. مشاورتی سلسلہ ایک بار پھر جاری ہے، اور یقیناً کشمیر کا الیکشن کا انتظار کیا جا رہا تھا. کشمیر کا الیکشن بھی مکمل ہو چکا اور کشمیر کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت موجود ہے. تو ایسے میں گلگت بلتستان اور کشمیر کا جو سیاسی مستقبل ہے، جو آئینی مستقبل ہے، اس حوالے سے پیش رفت ہو رہی ہے. آج کے پروگرام میں ہم نے مختلف سٹیک ہولڈرز کے ساتھ ہونے والی گفتگو ہم نے آپ کے سامنے لانے کی کوشش کی. ناظرین، یہاں پر پروگرام احوال گلگت بلتستان کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے. اللہ کریم ہر گھر گلی محلہ شہر صوبہ ملک کو شاد اور آباد رکھے. آمین یا رب العالمین.